अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल्स करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हों, खा जिस्मानी एतबार से हों, तमाम तर हमारे सामने रखते हैं। और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख और रूहानी शख्सियात, खानकाहों से वाबस्ता शख्सियात हमारे साथ मौजूद होती हैं जो आपके मसाइल का हल बताती है। नाज़रीन, अगर आप फील करते हैं किसी भी किस्म की परेशानी है और टेंशन है या कोई तकलीफ़ है तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वहाँ से आप नंबर नोट कीजिए और फिर हमसे जो है वो रब्ता कीजिए। यहाँ पर पीर साहब मौजूद हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैर व आफ़ियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। जी, आपके सामने पीर साहब मौजूद हैं जो अक्सर व बेशतर आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, हर हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं। और इनका ख़ास तौर पर जितनी देर मैं इनसे गुफ्तगू हुई है और मैंने ये सीखा है कि जितना हो सके इल्म दीन सीखिए और इल्म दीन को सीख कर फिर उस पर अमल करना शुरू कीजिए। यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खालिक़ कायनात जिस पर भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। तो पीर साहब का अक्सर फोकस यही होता है कि वो शख्सियत जो दीन से दूर हैं उनको चाहिए कि वो दीन सीखें और फिर दूसरों को सिखाएं, ताकि वो जो ये भलाई है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास मकाम रखा है दीन सीखने वालों को, वो जो है उस मकाम से सरफराज हो सके। पीर साहब, हज के हवाले से गुफ्तगू चल रही है और काफ़ी सारे हज के जो अरकान हैं या हज के जो मामलात हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो मज़ीद आगे हम गुफ्तगू बढ़ाते हुए क्या फरमाते हैं पीर साहब हज के हवाले से, इसकी फ़जीलत और अहमियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब। हमारा जो आज का इस्तिखारा प्रोग्राम है, दरमियान में सवालात भी आते हैं और जब हमें कोई मौका मिलता है तो हम चूँकि हम बैठे इसलिए हैं कि हम लोगों की इस्लाह करें और उनकी रहनुमाई करें। बेशक। और नाज़रीन, गुजारिश ये है जो हम अक्सर करते रहते हैं कि खुदारा जो कुछ हम बताते हैं आप सीखने की कोशिश करें। बेशक। और सीखने के साथ साथ उस पर अमल करने की कोशिश करें। बेशक। आज हम अमल में बहुत दूर जा चुके हैं इस्लाम से। जी। अमली तौर पर हमारी ज़िंदगियां खाली होती जा रही हैं, अखलाकी तौर पर हम बहुत गिर चुके हैं। बेशक। हम ना चाहते हुए भी बुराई की तरफ माइल हो जाते हैं। वजह क्या है कि हम जो सीखते हैं उस पर अमल नहीं कर रहे होते। जी। हज बेशुमार क़िबला शाह साहब चीज़ें हमारे लिए एक मशाल राह भी हैं, हमारे लिए एक सबक भी है। और हज बेशुमार चीज़ें हमें जो है वो सिखाता है। जी। कि हम देखें जब हज के लिए हाजी जा रहे होते हैं, फ़ज़ाइल के एतबार से तो आपको पता है कि इस्लाम का पहले भी बताया कि 5वां रुकन है, तमाम इबादत का मजमूआ है। मैं फिर बता रहा हूँ जी। और सारी इबादत इसमें हैं। हज के कुछ शराइत भी हैं, बाहर भी शराइत हैं, अंदर भी शराइत हैं, फिर इनके फ़राइज़ भी हैं, फिर वाजबात भी हैं, फिर सुन्नत भी है, मुस्तहब, ये सारी चीज़ें और कुछ मकरूहात और चीज़ें भी इसमें शामिल हो जाती हैं जिनसे मना फरमा दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहले ये बात ज़हन में बिठा लें कि हज से पहले वो शराइत अगर पूरी ना हो तो हम हज कर नहीं सकते हैं। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे सबसे पहली शर्त हज के लिए मुसलमान होना है। बेशक।
یہ دوسرے تمام جتنے رکن ہیں ان کے لیے بھی یہی شرط ہے. جی. اس کے بعد حج کی دوسری شرط ہے کہ آزاد ہونا. جی. یعنی غلام پر حج نہیں ہے، آزاد بھی ہونا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، کہ اس کے لیے بلوغت کا ہونا بھی ضروری ہے. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض بندے اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں. جی. نابالغ پر حج نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر لے تو اس کو نفلی ثواب اس کو ضرور پہنچتا ہے، ضرور ملتا ہے. عاقل ہونا، اب عقل مند ہونا جو ہے اب مجنون پر یا دوسرے کسی ایسا جس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ تمام حج کے رکن ادا کرنے ہیں. تو وہ رکن ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم بے سمجھ ہیں، تو پھر ہم وہ حج نہیں کر سکتے. ہمارے اوپر وہ حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جی. جس طرح کہ کوئی بچہ ہوتا ہے مطلب مجنون ہو گیا یا کوئی پاگل ہو گیا، اس پہ حج فرض نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے. عاقل ہونا، عقل مند ہونا ضروری، یہ شرط ہے. بالغ ہونا یہ شرط ہے. مسلمان ہونا یہ شرط ہے. آزاد ہونا یہ شرط ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت ہونا بھی شرط ہے. جی. کہ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. یہ چیزیں جو ہیں شرائط میں آتی ہیں کہ اگر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں جی تو آپ حج کے لیے جائیں. جی. پیر صاحب یہاں پر ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین ہمارے رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں. ناظرین، پیر صاحب موجود ہیں جس طرح کہ وہ فقہی مسائل کے اندر اور اخلاقی مسائل میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اسی طرح وہ روحانی مسائل کے اندر بھی آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. آپ کی کال جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی، آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. پیر صاحب، آپ وقفہ پر جانے سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے حج کی شرائط کے حوالے سے، اور جو حج کی شرائط میں سے آپ جو صاحب استطاعت ہونا، اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. بتائیے کہ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ جی میں قبلہ ابھی تو میری وہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. جی. ابھی تو میں بتا رہا تھا، جی یہ شرائط کی طرف ہی جا رہا تھا کہ یہ شرائط پوری ہونی چاہیے. اس میں صاحب استطاعت ہونا یہ بھی شرط ہے، کیونکہ حج ہے ہی اسی پر فرض ہے. جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ کم از کم اگر 40 دن یا 35 دن کا اس نے وہاں سٹے کرنا ہے تو من استطاع الیہ سبیلا. اس کے درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جتنے دن کا اس کا زیادہ راہ وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اور وہ حج پہ جا رہا ہے، اتنے دن کا پورا راشن، پورا بندوبست اپنے گھر کا کر کے جائے. جی. مطلب کہ اگر 40 دن یا 45 دن اس نے گھر سے باہر رہنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے، تو وہ گھر والوں کے پاس تمام تر اخراجات ہونے چاہیے. وہ بالکل ان کو مطلب ہے کہ ان کو اتنے دن کا وہ بندوبست کر کے جائے، ان کو راشن دے کے جائے. یہ بھی شرط ہے اس کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ان شرائط میں اور بھی کچھ شرائط ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے حربی ممالک میں رہتا ہے جی جہاں کفر کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں ہے وہ مسلمان، تو اس کو حج کے تمام مسائل کا آنا ضروری ہے اور حج کی مکمل معلومات اسے ہونا ضروری ہیں. پتہ ہو کہ حج ہے کیا بیسیکلی، جی، کیونکہ وہ حربی ممالک میں رہتا ہے. اور پھر اس کی یہ بھی ایک شرط ہے کہ اگر اس کو جان کو خطرہ بھی نہ ہو، جی، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بضد ہو کہ میں نے حج کرنا ہے اور رستے میں اس کی جان کو خطرہ پڑ جائے. یہ تمام چیزیں قبلہ شاہ صاحب ہم بس ایک ارادہ کر لیتے ہیں، جی، اور ارادہ کر کے ہم بس نکل جاتے ہیں. شرائط کی طرف ہم بالکل نہیں دھیان کرتے ہیں.
ان تمام شرائط کا ہونا ضروری ہے جی بے شک. اور یہ شرطیں پوری کریں. اور باقی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوازمات ہیں جی کہ حاجی چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس کو سارے اپنے بہن بھائی رشتہ دار رخصت کر رہے ہیں، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے صاف ستھرا. اچھا ایک اور شرط میں جی بھول جی گیا جی جی ارشاد. کہ حلال کا مال ہونا بھی شرط ہے. جی بے شک. یہ بھی ضروری ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ حلال کا مال ہو. اگر اس کے پاس حرام کا مال ہے تو پھر یہ کہ وہ شرائط میں پورا بندہ نہیں اتر رہا جی کہ وہ دنیا کا مال ناجائز طریقے سے وہ سارا مال اکٹھا کر لے، اور اکٹھا کر کے تو وہ کہے کہ میں جی حج پہ جا رہا ہوں، تو اس لیے وہ ان شرائط پہ نہیں آ رہا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قبولیت حج قبول نہیں ہوگا. حلال مال کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ اب اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا مال کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا، دوسرے بندے کو نہیں پتہ ہے. یہ ساری چیزیں وہ بندہ بہتر جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا صرف اس بندے کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال جائز ہے یا ناجائز ہے. جی بے شک. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی شرائط ہیں قبلہ شاہ صاحب. جی تمام شرائط عورتوں کے لیے سیم ہیں، لیکن ایک شرط عورتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ محرم ہونا ان کے ساتھ ضروری جی ہے. محرم کے ساتھ. محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے کہ وہ غیر محرم کے ساتھ وہ نہ جائیں، اپنا محرم ساتھ لے کے جائیں. یہ ان کے لیے ایک علیحدہ شرط ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ شرائط اگر مکمل طور پر پوری ہو رہی ہیں تو پھر وہ حج کا قصد کرے، ارادہ کرے اور اپنا وہ نیت کر کے تو چلتا ہے. اس کے بعد یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ میقات ایک آتا ہے، میقات. جی احرام وہ گھر سے باندھ لے، بے شک. گھر سے باندھ لے، ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ لے. یعنی وہ میقات ہمارا جو ہے وہ تقریباً سمندر کے درمیان میں ہمارا میقات آتا ہے. جی یلملم. یلملم، اور اسے آج سعدیہ کا نام دیا گیا ہے. اچھا. اب اسے سعدیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یلملم ہی کہتے ہیں، لیکن اب جو نیا نام میں کتاب میں پڑھ رہا تھا وہ میقات سعدیہ کے نام سے اسے پکارا جا رہا ہے. تو یعنی میقات کا مطلب کیا ہے؟ جی کہ میقات ایک حد ہے کہ میقات سے آگے آپ یعنی احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں نا. جی جی. یعنی وہ جیسے کل قبلہ شاہ صاحب بتا رہے تھے، تمتع، آپ حج تمتع جو ہے وہ اگر اس کی ایک قسم میں ہے جس میں آپ تو پھر عمرہ اور حج دونوں کریں گے نا. پہلے آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو اکثر ہمارے یہ آتے ہیں کہ وہ جاتے پہلے عمرہ کرتے ہیں. جی تو جب عمرہ کرتے ہیں تو آپ نے میقات کی اس حد، میقات حد کو کہتے ہیں جی کہ اس میقات سے آگے آپ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے احرام کو باندھنا ہوتا ہے. یہ ایک جو ہے وہ میقات سعدیہ لے لیں یا یلملم لے لیں، یہ ایک آپ کا میقات ہے. ہر ایک ملک ایک اپنا اپنا میقات ہے. اس میقات اس حد پہ انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے. وہ آپ اس پہ حد پہ جا کے اب آپ کو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے پاکستانی جائیں گے تو سمندر میں جا کے کہاں پتہ چلے گا کہ کس جگہ پہ وہ حد ہے. لہٰذا ہمارے اکثر لوگ، ہم بھی وہ جب جاتے تو ایئرپورٹ پہ جا کے ہم احرام باندھ لیتے ہیں، یا بعض ہمارے گھروں میں ہی غسل کر کے احرام باندھ کے نفل دو پڑھ کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد آگے جا کے شاہ صاحب وہ اگر تو وہ عمرہ کرتے ہیں تو وہ عمرے کے وہی ہیں کہ وہ جا کے کعبے کا طواف کریں. کعبے کا طواف کرنے کے بعد وہ 7 چکر لگائیں اور اس کے بعد وہ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کریں. یہ وہ مقام ابراہیم ہے جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سبحان اللہ، لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں، اس کعبہ جو بنایا ہے اس کے حج کے لیے لوگوں کو بلائیں. وہ مقام ابراہیم ہے. اس میں کئی چیزیں قبلہ آ رہی ہیں
کہ اس مقام ابراہیم پر یہ آپ نے آواز بھی دی ہے، اس مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکی، یعنی آپ نے ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ دعا بھی آپ نے وہ مانگی کہ یا اللہ میں نے اس کو بنایا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے اس رسول یعنی ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا بھی آپ نے مانگی ہے۔ تو اس مقام ابراہیم پر طواف کعبہ کرنے کے بعد جی جو حاجی عمرہ کر رہے ہیں تو وہ نفل پڑھیں گے، اس کے بعد زمزم ہے، پانی پئیں گے۔ جی اب پانی قبلہ شاہ صاحب دیکھیں کہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ حج اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ کوئی شک نہیں اس میں۔ پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے، جی عام پانی جو ہے یہ بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اس پانی کا احترام ہے، اس کی تعظیم ہے، تکریم ہے، تو ہم نے ہر اس عمل کو لینا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جی ہم نے تو حضور کی سنت سمجھ کے کرنا ہے، حضور بیٹھ کے پیتے ہیں، بیٹھ کے پینا پانی سنت ہے، حضور نے زمزم کو کھڑے ہو کے پیا، اس کو کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، تو لہٰذا یہ اس پانی کا احترام تعظیم بھی ہے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد قبلہ وہ پھر صفا اور مروہ کی صحیح کرتے ہیں، وہ عمرہ آپ کا ادا ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے حج کا ہے، جی جی، تو حج جو ہے یہ 5 دن، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ مخصوص ایام، مخصوص اوقات اور مخصوص عبادات کا نام حج ہے۔ جی بے شک۔ 8 ذوالحج سے یعنی عرفہ کے دن سے یہ حج شروع ہو جاتا ہے، اور اگر تو بندے پیدل چلتے ہیں تو پھر 7 ذوالحجہ یعنی غروب آفتاب کے بعد رات کو کسی وقت بھی وہ مینا کی طرف نکل جاتے ہیں، اگر پیدل جانا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سفر ہے کافی، اور اگر نہیں تو 8 ذوالحجہ کو یعنی وہ صبح نماز پڑھ کے مینا کی طرف چلے جائیں، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے مینا میں پہنچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں۔ آپ اس مینا میں جا کے آپ ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ رات وہیں گزاریں گے، مینا کے اندر ہی رات اللہ کے حضور میں اپنے اپنے خیمے لگے ہوتے ہیں، ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ قبلہ میں بڑی خوبصورت ایک بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کہ آپ دیکھیں ہماری مساجد میں بادشاہ آ جائے، کوئی وزیر آ جائے تو ہم بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو پہلی صف میں بٹھا دیتے ہیں، جی بڑے بڑے دستار والے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لباس والے آ جاتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے مخصوص صفیں جو ہیں، اگر کوئی معزز آتا ہے تو اس کو اگلی صف میں کھڑا کر اگلی صف میں۔ میں نے کعبہ شریف کے اندر بھی دیکھا کہ کوئی بڑے لوگ آ گئے تو لوگوں کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر کے تو انہیں جناب اپنا طواف کرا دیا، کعبہ شریف ان کے لیے کھلا دیا، ان کی پہلی ایک لائن جو ہے پیچھے کافی وقفہ گیپ ڈال کے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا، یعنی پروٹوکول کے ساتھ۔ جی مانگتے ہیں نا لوگ، اس گھر میں جا کے ہی پروٹوکول مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح مدینہ شریف میں نے دیکھا کہ حضور کے قدموں والی سائیڈ پہ یا وہاں جا کے بھی لوگ جو ہیں جب کوئی وی آئی پی قسم کے آتے ہیں تو وی آئی پی کلچر میں باقی سب لوگوں کو، ہم بھی کئی دفعہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں بھی نکال دیتے تھے، تو وہ وی آئی پی یعنی وہاں بھی موجود ہے۔ جی اچھا، اب دیکھیں کہ کتنا قیمتی سے قیمتی کسی نے سوٹ پہنا ہو، قیمتی سے قیمتی اس نے جوتا پہنا ہو، قیمتی سے قیمتی اس نے دستار پہنی ہو، لیکن میرے رب کا قانون ہے حج کرنے والوں یا عمرہ کرنے والوں، آپ کا کوئی قیمتی لباس نہیں ہوگا، وہاں کوئی دستار نہیں ہوگی، سر ننگا ہوگا آپ کا، جوتا کیا ہوگا؟ عام سے جوتا ہوگا آپ کے پاؤں میں۔ بے شک لباس کیا ہے کہ ہر ایک کا ایک ہی لباس ہے، آپ اس میں لے لیں کہ کوئی بعض آپ مہنگے سے مہنگا آپ اپنا جو ہے احرام لے لیں، کوئی سستا احرام لے لے، ہوگا وائٹ، جی ہوگا احرام۔ قبلہ پھر سب یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے،
قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. ناظرین ہم چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے. ناظرین آج بہت ہی خوبصورت اور حسین موضوع ہمارے زیر بحث ہے، اور پیر صاحب بڑی خوبصورت اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں، اور حج کا موضوع چل رہا ہے. ناظرین آپ جس طرح کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ جب حج کا تذکرہ چھڑتا ہے تو پھر جو عشاق ہوتے ہیں وہ ان کے دل مچلنے لگتے ہیں، اور ورفتہ گانا ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور خالق کائنات ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور جو سعادت حاصل کر لیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدایا ای کرم بار دیگر کن، کہ یا الہی یہ کرم بار بار ہونا چاہیے. تو ہر محبت کرنے والے کا اور ہر جو چاہت رکھنے والے کا، ہر صاحب ایمان کا دل جو ہے وہ کھنچا چلا جاتا ہے. اور یقین جانیے کہ یہ ایک ایسی گفتگو ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جب آپ اس حوالے سے پڑھیں گے یا اس حوالے سے کسی سے سنیں گے، یا آپ وہاں پر جو موجود زیارتیں ہیں، مدینہ شریف ہے، مکہ شریف ہے، میقات ہے، عرفہ، اور تمام کو جب آپ دیکھتے ہیں تصاویر کے ذریعے، تب بھی جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری ایک داستان محبت ہے. اور پھر جس طرح کہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی اداؤں کا ایک نام ہے، ان کی اداؤں کو تازہ کرنے کا نام ہے. تو پیر صاحب اس حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو فرما رہے ہیں. پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ بتا رہے تھے کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پروٹوکول وہاں پہ بھی مل جاتا ہے، اور وہ پروٹوکول کے خواہاں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرما رہے تھے، بتا رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ وی آئی پی کلچر وہاں بھی دیکھا گیا، ہم نے مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے. ٹھیک ہے چلیں، وہ ایک اوپر لیول کی بات ہے، وہ اوپر لیول کے مہمان ہوتے ہیں، اور اوپر لیول کے جو ہوتے ہیں وہ ان کا رائٹ سمجھیں جو بھی کریں. لیکن بات تو میں کر رہا تھا حج کی، جی، کہ وہاں تو چلو ٹھیک ہے پروٹوکول وی آئی پی کلچر ہو گیا، یہاں میرے رب کا نظام ہے. جی، یہاں سب ایک ہیں، بے شک. کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. اب بڑے سے بڑے دیکھیں نا، محدث ہے، مفتی ہے، کہ دستار کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتے، لیکن وہاں سر ننگا ہے. واللہ میرے رب کا نظام ہے. وہاں دو کپڑے ہیں جن کا احرام آپ نے باندھا ہوا ہے. عورت کے احرام کے اور مرد کے احرام میں یہ فرق ہے تھوڑا سا، کہ یہ دو کپڑے ہیں، اپنا کوئی اور کپڑا لباس نہیں پہننا انہوں نے. جی، صرف دو کپڑے لے کے احرام انہوں نے، ایک تہہ بند اور دوسری اوپر چادر آپ نے لینی ہے. سر آپ کا ننگا ہوگا. اور عورت جو ہے وہ اپنا لباس سادہ سمپل جو بھی ہے، صرف سر ڈھانپے گی وہ اپنا، لیکن چہرہ عورت نہیں ڈھانپے گی، چہرہ اس کا بھی ننگا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس دن امیر غریب سب ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی ہوگا، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ جو تلبیہ ہے یہ ہر ایک کی زبان پر ہوگا. بے شک. اور اس دوران قبلہ شاہ صاحب جب وہ 8 ذوالحجہ کو زور سے پہلے مینا میں جائیں گے، یا دروشی پڑھیں گے یا زیادہ سے زیادہ یہ تلبیہ پڑھیں گے. جی، زیادہ سے زیادہ زور اثر مینا میں پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، رات گزاریں گے. صبح اصل جو دن ہے وہ 9 ذوالحجہ کا ہے. ٹھیک ہے. اصل جو دن ہے، باقی تمام رکن ہیں، لیکن رکن اعظم میدان عرفات ہے. ٹھیک ہے، وہ رکن اعظم ہے، میدان عرفات وہ رکن اعظم ہے. جی. اب صبح سورج نکلنے کے بعد وہاں سے حاجی رخصت ہو جائیں گے. وہ جیسے بھی ان کی سواریاں ہوگی، جیسے بھی ہوگا، وہ میدان عرفات میں یعنی زور سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے. وہاں پھر جا کے جو ہے وہ جبل رحمت بھی ہے قبلہ شاہ صاحب، وہ میدان عرفات میں ہے. اور جبل رحمت وہ ہے کہ جہاں حضرت آدم
علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں حوا کی ملاقات بھی ہے. اچھا. وہ جبل رحمت ہے, وہ میدان عرفات میں ہے. ایک جدہ میں تھے, ایک سری لنکا کی سرزمین میں تھے, اور وہاں پھر جبل رحمت پہ آ کے ملاقات ہوتی ہے. اور اس میدان عرفات کے اندر پھر ایک خطبہ ہے جو امام کعبہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہی وہ خطبہ تھا جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا تھا. وہ خطبہ سننا ہر ایک مرد و زن کے لیے ضروری ہے. وہ خطبہ سننا ضروری ہے. اور آپ نے وہ خطبہ سننا ہے, نماز ظہر پڑھنی ہے, نماز عصر پڑھنی ہے, یعنی یہ دونوں ملا کے آپ نے وہی نمازیں پڑھنی ہیں. ظہر کے بعد ساتھ ہی وہ عصر کی نماز ہو جاتی ہے, وہ ساتھ ہی پڑھتے ہیں, یہ دونوں ملا کے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اس لیے خطبہ سننا ضروری ہے. اور یہی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا تھا, وہ آج بھی خطبہ بڑا مثالی خطبہ ہے, اور ہر ایک کے پاس وہ خطبہ ہے کہ اسی خطبے کے دوران ہی آپ نے بے شمار چیزیں اور تکمیل دین کا اعلان فرمایا تھا. سبحان اللہ. آخری آیت سورۃ مائدہ کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا تھا. یہ خطبہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ایک حج فرمایا. تو وہ میدان عرفات میں قبلہ شاہ صاحب وہ خطبہ سب نے سننا ہے. کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, وہ احرام کی حالت میں ہے, وہ خطبہ سن رہے ہیں. اس کے بعد غروب آفتاب وہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کسی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, غروب آفتاب وہیں ہو جائے گا. وہاں سے آپ نے پھر نکلنا ہے اور آپ نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے. وہاں پہنچیں گے, جس ٹائم بھی جو پہنچیں گے وہاں جا کے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں یا آپ اپنی انفرادی پڑھیں یا جس طرح بھی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, میں شاہ صاحب ایک آپ کی وسعت سے ایک مسئلہ بتا دوں کہ وہاں دیکھیں نا, آپ مغرب کی نماز, وہاں مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, 3 فرض پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, نفل پڑھتے ہیں. وہاں آپ نے جو دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھنا ہے, اس کا طریقہ علماء نے جو بتایا وہ یہ ہے کہ مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عشاء کے فرض پڑھیں گے. اس کے بعد آپ مغرب کی سنتیں پڑھیں, مغرب کے نفل پڑھیں, عشاء کی سنتیں پڑھیں, عشاء کے نفل پڑھیں, وطر پڑھیں. وہ آپ نے بعد میں پڑھنے ہیں. لیکن فرض کے مغرب اور عشاء کے فرضوں کے درمیان میں آپ نے کوئی اور چیز نہیں پڑھنی, ان کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. تو یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ وہی ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ادا ہے کہ جو میرے نبی نے کام کیا ہے, جس طرح جو آپ نے رکن ادا کیا ہے, مجھے کوئی امیر, کوئی غریب, کوئی مفتی, شیخ الحدیث, کوئی محدث مجھے اپنا طریقہ وہاں اڈاپٹ کر کے دکھا دے. طریقہ وہاں کسی کا نہیں چلتا, شریعت میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے, اور جو حضور نے کیا ہم اس قانون کے پابند ہیں. اپنی مرضی ان 5 دنوں میں, جو حج کے 5 دن ہیں, 8, 9, 10, 11 اور 12, ان 5 دنوں میں یہ مخصوص ایام ہیں. ان 5 دنوں کے علاوہ مجھے کسی دن میں آپ حج جائیں اور وہاں یہ رکن ادا کریں اور آپ کہیں جی میں حاجی ہو گیا. عمرہ کر سکتے ہیں, جب چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن حج ان دنوں کے درمیان میں ہے. اور پھر آپ رات ساری مزدلفہ میں گزاریں گے, قبلہ مغرب عشاء کٹھی پڑھیں گے, صبح کی نماز ادا کریں گے. اور صبح کی نماز دیکھیں نا, کھلے آسمان کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب, اسے بیٹھنا پڑے گا. بے شک. یہاں اے سی کے کمروں میں باہر نہیں نکلتے لوگ, اے سی گاڑیوں میں باہر نہیں نکلتے. لیکن وہاں میرے رب کا نظام ہے, اگر تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوانا ہے یا چاہتے ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, تو پھر آپ کو مینا میں بھی رات گزارنا پڑے گی اور مزدلفہ میں بھی رات گزارنا پڑے گی. بے شک. پھر آپ کو گزارنا پڑے گی, اور اس قانون قدرت کے آپ پابند ہو گئے. تو وہاں پھر آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ مزدلفہ سے آپ مینا میں جائیں گے. تو مینا میں جا کے آپ پھر وہ سب سے پہلے جو جمرہ عقبہ جو ہے, وہ ایک بڑا شیطان جو ہے, آپ اس کو کنکر ماریں گے. 7 کنکریاں جو ہے وہیں سے اٹھا لیں, آپ وہ مزدلفہ سے اٹھا لیں. اچھا, ایک میں قبلہ شاہ صاحب مسئلہ پڑھ رہا تھا کہ کتنے لاکھوں کے حساب سے حاجی کنکریاں مارتے ہیں, وہ جاتی کہاں ہیں؟ بالکل, وہ جاتی کہاں ہیں کنکریاں؟ میں نے جو کتابوں میں پڑھا کہ
وہ کنکر کوئی ان کی گاڑیاں اٹھا کے نہیں لے کے جاتی، وہ جس کا حج قبول ہوتا ہے وہ کنکریاں لے جاتے ہیں، اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا وہ وہیں پڑی رہتی ہیں۔ لیکن رب نے ایسا پردہ ڈال دیا امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ کسی کو نہیں پتہ کہ کس کا حج قبول ہے یا کسی کا حج قبول نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے قبول ہیں وہ کنکریاں لے جاتے ہیں، لے جانے والے کنکریاں کوئی گاڑی نہیں اٹھاتی ہے۔ تو پھر آپ وہاں اچھا اس 10 ذوالحجہ کا یہ نظام جو ہے، اس میں عید کی نماز نہیں ہے حاجیوں پر، بے شک عید کی نماز نہیں۔ ٹائم بڑا مخصوص ہوتا ہے، آپ نے وہ کنکر مارنے ہیں اور بڑے سوچ سمجھ کے مارنے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کنکر بڑے نہ اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائیں، اور پل سے گزرتے ہوئے آپ کوئی چیز گر بھی جائے تو اس کو نہ اٹھائیں، اتنا لشکر ہوتا ہے پیچھے سے، آپ گر گئے تو گر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ آپ نے نہیں کرنا۔ تو کنکر مار کے آپ سب سے مین جو حج آپ کو ایک درس دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں دوسروں کا خیال رکھنا ہے، جی کسی کو تکلیف نہ دے وہاں، بے شک زور ازمائی نہ کریں کہ آپ کے اگر طاقتور ہیں تو آپ زور ازمائی کریں کہ نہیں میں نہیں۔ اگر آپ کے اندر اللہ نے آپ کو قوت اور طاقت دی ہے تو دوسرے کا خیال رکھیں، ان کو کہیں مجھ سے پہلے یا تم کر لو، جی بے شک یہ ہے تمہارا ایک اخلاقی فرض ہے، یہ مقام ہوتا ہے جذبہ و احسار کا۔ تو پھر وہ کنکر مارنے کے بعد قبلہ آپ قربانی کریں گے، اپنی مرضی سے جانور لیں، قربانی دیں، قربانی دینے کے بعد پھر آپ اپنے بال کٹوائیں، الگ کریں یا قصر کریں، وہ بال کٹوانے کے بعد اپنا احرام کھول دیں۔ اسی طرح پھر آپ 11 کو بھی آپ کے کنکر ماریں گے اور 12 کو بھی، اس دن آپ نے 10 کو صرف آپ نے ایک شیطان کو کنکر مارنے ہیں، پھر آپ 11 کو بھی آپ تینوں کو ماریں گے اور 12 کو بھی آ کے ماریں گے۔ تو یہ 5 دن جو ہے تمہارے مخصوص ہیں، لیکن احرام آپ 10 کو کھول دیں گے، جی 10 کو آپ قربانی دینے کے بعد قصر یا حلق بال کٹوانے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، 11 کو پھر آپ اپنے دوسرے لباس میں آئیں، 12 کو دوسرے لباس میں آئیں، اور پھر طواف زیارت بھی ہے، جب آپ وہاں سے رخصت ہونا چاہیں آپ، اور طواف وداع بھی ہے، زیارت بھی آپ نے کرنی ہے، اور جب بھی آپ واپس آنا چاہیں طواف وداعیہ طواف جو ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو ان چیزوں کا خاص کر کے، اور پھر یہ کہ جو چیزیں ممانتیں آپ چھوٹی چھوٹی بک لیٹ ملتی ہیں، جی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ادارے میں جا کے آپ تربیت کریں، خدا کے واسطے خود سیکھ کے جائیں، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا حج ہے، آپ سیکھ کے جائیں ایک ایک عمل کو، کس کس چیز کی ممانعت ہے، جو مکروہات چیزیں ہیں ان کا آپ خاص خیال رکھیں۔ تو بعض دفعہ ایک مسئلہ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ دوران اسی ناپاکی کی صورت میں بھی چلی جاتی ہیں، تو جو مین ہے جو رکن اعظم ہے میدان عرفات میں، وہ آپ بیٹھ کے سن سکتی ہیں، وہاں جائیں آپ سن سکتی ہیں۔ صرف طواف کعبہ کے دوران طواف کعبہ نہیں کر سکتی ہیں یا نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن رکن اعظم آپ ادا کریں، بعد میں آپ طواف کعبہ کر لیں۔ جی مین رکن اعظم جو ہے وہ میدان عرفات ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اس میں جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں قبلہ شاہ صاحب، جی جی استطاعت ہونے کے باوجود، اس کی وعید بھی بڑی ہے۔ جی ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر حج نہیں کرتا ہے تو روز محشر کفر کا ایک نشان جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ لگ جائے گا۔ قبلہ پیر صاحب یہیں سے، لیکن میں آئمہ اربعہ کا ایک جو اتفاق مسئلہ ہے، آئمہ اربعہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن سخت گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ یہ آئمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پیر صاحب کی گفتگو فرمائی ہے، اور پیر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے۔
ناظرین آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں, خواہ روحانی ہے خواہ جسمانی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, کیونکہ آپ کے پروگرام اس پروگرام کے اندر آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں, اور یہ پروگرام خصوصاً آپ ہی کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ ہمیں کال کیجئے, ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گفتگو چل رہی ہے حج کے حوالے سے, آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز کے اندر پیر صاحب نے حج کا طریقہ بیان کیا ہے اور اس کے تمام ارکان اور شرائط بیان کیے. ابھی پیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ استطاعت ہونے کے باوجود کچھ لوگ حج نہیں کرتے, وہ خالق کائنات کے بارگاہ کے اندر کس قدر ناپسندیدہ ہے. تو اس حوالے سے ان کی جو وعیدات ہیں وہ پوچھتے ہیں پیر صاحب. جی پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا؟ قبلہ شاہ صاحب دیکھیں نا, جس طرح پلر آف سٹیٹ ہوتی ہے جی, رکن ہوتے ہیں, کسی بھی سٹیٹ کے رکن ہوتے ہیں. ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے, وہ پلروں پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. بے شک. ہمارا اسلام کے یہ پلر ہیں, کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ پلر ہیں. اب ہم اسلام قبول کر چکے ہیں, ہمیں ان پلروں کو مضبوط کرنا ہے اچھی طرح. جی, یہ ہمارے پلر جو ہے نا یہ مضبوط رہیں تاکہ ہماری عمارت بلڈنگ ہماری مضبوط رہے. اگر یہ پلر کمزور ہوں گے تو صاف ظاہر ہے ہمارا عقیدہ کمزور ہو جائے گا, ہماری عمارت کمزور ہو جائے گی. تو اکثر جو بعض دیکھنے میں آیا نا, جی, میں اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, کلمہ پڑھ لیتے ہیں لوگ, کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھ لیتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے. حالانکہ اگر وہ جسمانی عبادت ہے تو یہ مالی عبادت ہے, بڑا اہم فریضہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتے. روزہ رکھ لیتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, سارا دن منہ بند, کھانا پینا بند. روزہ ہے جی, سال کے بعد روزے, اللہ کے بندے جو 5 وقت کی نماز ہے وہ پڑھتے نہیں ہو, تم جی روزہ رکھ لیتے ہو. اسی طرح حج جو ہے, دیکھو نا, اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر ہے, ہر بندے پہ نہیں رکھی. جی, کہ کہیں اگر ہر بندے پہ ہوتی تو بیچارے کچھ دے ہی نہ سکتے تو گناہ گار ہو جاتے. جی بے شک. مالک تو بہتر جانتا ہے, جو ہر ایک کر سکتا تھا وہ اس پہ فرض کر دیا, کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے. لیکن روزے کے اندر بھی رب نے کچھ چھوٹ دے دی, بیماروں کو چھوٹ دے دی, مسافروں کو چھوٹ دے دی, کئی لوگوں کو چھوٹ دے دی. اسی طرح زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ اللہ نے چھوٹ دی کہ جو صاحب نصاب ہے اس پہ زکوٰۃ فرض کر دی. اسی طرح حج ہے, من استطاع الیہ سبیلا, طاقتور پر حج ہے, جی ہر ایک بندے پر نہیں ہے. لیکن بندہ اگر ہر ایک بندے پر نہیں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور بڑے طریقے رکھ دیے ہیں. اگر غریب غربا حج پہ نہیں جا سکتے ہیں تو اس کے لیے اور بھی طریقے ہیں. صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ کی زیارت کریں, حج کا ثواب حاصل کریں, عمرے کا ثواب حاصل کریں. تو جو طاقتور ہے, طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا سخت گناہ گار ہے, بڑی سخت وعید ہے, اس سے پوچھا جائے گا, سخت گناہ گار ہے. میں نے کہا نا, ائمہ اربعہ اس پہ تھوڑا سا اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا, کفر میں تو نہیں جاتا, لیکن سخت وہ گناہ گار ضرور ہے. کافر پتہ کون ہوتا ہے؟ جی, جب بندہ اس فرض کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دے. ایک بندہ ہے وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ کافر نہیں ہوگا. ایک بندہ نماز کا ہی انکار کر دے, جی وہ کفر میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک بندہ حج نہیں کرتا, ایک بندہ حج کا انکار کر دیتا ہے, جی میں اس فرض کو مانتا ہی نہیں, بالکل, وہ کفر میں چلا جائے گا. وہ فرض کو مانتا ہے لیکن کرتا نہیں, وہ سخت گناہ گار ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگوں کو شاہ صاحب دیا ہوا ہے, بہت کچھ دیا ہوا ہے, بڑا بڑا نوازا ہوا ہے. تو جو لوگ خود حج کر کے آتے ہیں, دوسروں غریب غربا کو حج کروا دیا کریں. بالکل, آپ ایک حج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی اور کو. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی میں بتا دوں کہ فوت شدگان کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے. جی, اور دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی فوت شدہ کی طرف سے حج کرواتا ہے کسی کو, تو شاہ صاحب 3 بندوں کو ثواب ملتا ہے, ماشاء اللہ, اور تینوں کو ایکول ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, کسی کے ثواب میں کمی نہیں آتی. واہ.
کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میرا ماں یا میری باپ یا میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا اور میں ان کے لیے چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کو حج کروا دوں، تو اس فوت شدہ کو بھی ثواب ملتا ہے، جی حج کرانے والے کو جو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پورا پورا ثواب ملتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان یہ 3 بندے ہیں جی جن کو اللہ پورا پورا، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں حج تو کسی کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی پیسے دے کے حج کروا رہا ہے تو مجھے ثواب نہیں ملے گا، اس کو پورا ثواب، حج کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا، جس کے لیے فوت شدہ کے لیے حج کر رہا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، جو حج کروا رہا ہے پیسے دے کے اس کو بھی اس کا پورا ثواب۔ یعنی ایک حج ہے اور اللہ نے کرم فرما دیا کہ 3 لوگوں کو اس کا حج کا ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اب میں اس طرف آتا ہوں اپنے اختتام کی طرف، ٹائم ہے ہمارا، کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ گھر سے نکلتا حج کرنے کے لیے، شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر رستے میں اسے موت واقع آ جاتی ہے تو قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ، وہ حج کا ثواب قیامت تک اسے ملتا رہے گا اگر وہ حج نہیں کر سکا۔ اور اسی طرح کو عمرے کی نیت سے نکلتا ہے تو فوت ہو جاتا ہے، اسے عمرے کا ثواب ملتا رہے گا، کوئی جہاد کے لیے نیت کر کے نکلتا ہے اسے جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا، بندہ اخلاص کی نیت کے ساتھ گھر سے نکلے، اور جانا تو ہے، ہم نے ہر ایک نے جانا ہے، تو اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہم نے بتایا ہے، جو ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، اس میں کوئی کمی پیشی ہے ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین آمین، لیکن آپ خود سیکھنے کی کوشش کریں بے شک، جہاں بے تک شک، ممکن ہوا۔ ہم نے آپ کو بتایا، خود بھی سیکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی جو جا رہے ہیں وہ ان سے جا کے سیکھیں۔ جی بے شک۔ قبلہ پیر صاحب بہت اچھی گفتگو فرمائی آپ نے، اور آج جس طرح آپ گفتگو فرما رہے تھے تو کیفیت دل کی جو تھی وہ بدلتی جا رہی تھی، تو بہت شکریہ آپ کا آج تشریف لے کے آئے ہمیشہ کی طرح۔ اور ناظرین، ہمارے جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دوران گفتگو اگر کسی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اپنے رب کے حضور معافی اور توبہ کا خواستگار ہوں۔ پیر صاحب آخر میں دعا فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہم نے جس اسلام کے بڑے اہم فریضے کی طرف گفتگو کی ہے، یا لوگوں کو ترغیب دی ہے، یا لوگوں کی تربیت کی ہے، یا لوگوں کو طریقہ حج بتایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کوئی کمی پیشی بتانے میں، سننے میں ہو گئی تو ہم سب کو معاف فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مولا صحیح معنوں میں انہیں حج کی توفیق عطا فرما، اور ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، ایک بڑے مقدس مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ پوری امت کی خیر فرما، بالخصوص پاکستان کی خیر فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی مدد فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو بالخصوص ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا